शैतान बहुत बड़ी फिल्म है। मैंने अब तक शैतान से बड़ी फिल्म नहीं देखी, क्योंकि उसने तो कसम उठाई है ना अल्लाह किसी भी तरीके से, उसको तो गुस्सा आया हुआ है, जेलसी है, हसद है। हसद बहुत खतरनाक चीज है ना। उसको गुस्सा आया हुआ है कि मैं आग से बना, ये मिट्टी से मेरे सामने बना और इसको प्रोटोकॉल ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, तो मैं तो जाऊंगा जहन्नम में, इसको भी लेके जाऊंगा। वो उस दिन से पीछे पड़ा हुआ है। तो शैतान क्या करता है कि पहले तो गुनाह करवाता है, पहले क्या करता है, और इस उम्मीद पे के बाद में तौबा कर लेना। हालांकि ये तौबा की उम्मीद पे गुनाह करना ऐसे है जैसे अपने आप को जख्मी करना, इस उम्मीद पे के बाद में इलाज करवा लो। तो भाई इलाज तो एक मजबूरी है, अब जख्मी हो गए तो इलाज करो, ये थोड़ी कि इस नीयत से अपने आप को काटते रहोगे मैं इलाज करा लूंगा। तो पहले तो शैतान क्या करता है, गुनाह करवाता है, इस उम्मीद पे के बाद में क्या है, तौबा कर लेना। उसके बाद फिर जब गुनाह हो गया, कभी आपने किसी आलिम का, बुजुर्ग का बयान सुना, तौबा का ख्याल आया, तौबा की, शैतान फिर गुनाह करवाता है कि दोबारा तौबा कर लेना। भाई कर ली थी ना एक दफा, माफ हो गया था ना, अल्लाह ने तो वादा किया, एक और दफा कर लो। आदमी कहते चलो यार एक दफा करो जल्दी से, तौबा कर लूंगा मैं। फिर गुनाह करवा के फिर तौबा, फिर गुनाह करवा के जब कई दफा ऐसे होता है तो इंसान कहता है कि यार मैं तौबा पे कायम नहीं रह सकता, छड़ परे, इन चीजों को छोड़ो, ये मौलवियों की बनाई हुई बातें, हम लोग दीन पे नहीं चल सकते, रहने दे यार। क्या कर ले, पता नहीं मुझे आजकल पंजाबी में क्यों इतनी बातें आ रही हैं, क्या करे, रहने दे। ऐ की रोला पै गया ते चौधरी सिट्टा लै गया। पंजाब में एक जगह लिखा होता, ऐ की रोला पै गया चौधरी सिट्टा लै गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जुमला। तो शैतान क्या करेगा कि वो कहेगा कि बार बार तौबा तोड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती, लिहाजा अब तौबा करने की जरूरत नहीं है, अब एक दफा जी भर के गुनाह कर ले, जब दिल भर जाए आखिर में एक ही खानदानी तौबा कर लेना, जो सबकी तरफ से क्या हो जाएगी, काफी। वरना बार बार तौबा तोड़ने से कुव्वत इरादी भी खराब हो रही है, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है, ठीक है ना, कुव्वत फैसला पे जद पड़ रही है, और गुनाह तो वैसे भी नहीं छूट रहा, और तौबा तोड़ने का एक मुस्तकिल गुनाह अपने सर पे और लाते जा रहे हो। ये शैतानी धोखा है। तो जिस तरीके से शैतान आपको धोखा दे रहा है ना, आप बिल्कुल उसी की पॉलिसी के अपोजिट जाना शुरू हो जाओ। जब वो आपको कहे एक दफा गुनाह कर लो तो तौबा कर लेना, तो आप उससे कहो इस दफा गुनाह नहीं करूंगा, अगली दफा कर लूंगा। क्या ख्याल है? शैतान कहता है अभी गुनाह कर लो, बाद में नहीं करना गुनाह, एक दफा कर लो जी भर जाएगा, बाद में क्या करना है, नहीं करना। आप कहो अभी नहीं करूंगा, बाद में कर लूंगा मैं, ये शैतान को उल्लू बनाने के लिए। करना बाद में भी नहीं है, लेकिन उस वक्त ये फैसला कर लो कि कोई बात नहीं, बाद में मैं कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, बस कल कर लूंगा, ये करो, अभी नहीं करूंगा कल। शैतान पता है क्या कहता है, अभी कर ले, कल नहीं करना। आपने कहना है आज नहीं करूंगा, कल कर लो। खुदा की कसम मुजर्रब नुस्खा है ये, जिन लोगों ने इस पर अमल किया उनकी जिंदगियों से गुनाह छूट गए हैं। हमारे एक दोस्त थे, उनको इंडियन फिल्में देखने की लत पड़ गई थी और फोहश फिल्में देखने की। उन्होंने मुझे खुद बताया, मैंने उनको नुस्खा बताया, मैंने कहा ऐसे करो। उन्होंने कहा मेरा दिल एक दिन बहुत ज्यादा चाह रहा था कोई फोहश फिल्में देखने का, तो मैंने सोचा कि आज नहीं देखूंगा, कल देखूंगा मैं, आज बस सब्र कर लो, कल दिल भर के देखो। कह रहे वाकई सब्र हो गया। नफ्स को तो मारना तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि लड्डू खाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे। कह रहे मैंने हिम्मत की, मैंने कहा यार बस कल देख लेंगे ना, कोई भागा थोड़ी जा रहा है कंप्यूटर या इंटरनेट, आज सब्र कर लो, इधर उधर घूमो फिरो, गुटके खाओ, कहीं निकल जाओ, कहीं सो जाओ, एक्सरसाइज कर लो, थका दो अपने आप को ताकि नींद जल्दी आ जाए, कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से इस गुनाह से आज जान छुड़ा लो कल। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप कहते हैं ना कभी नहीं करूंगा, तो शैतान कहते हैं फिर तो तेरी जिंदगी का मजा किरकिरा हो जाएगा। भाई कैसी फीकी फीकी जिंदगी होगी यार। तो वो साहब कहने लगे मैंने कहा कि आज नहीं करूंगा, कल लाजमी करूंगा। कह रहे हैं अगले दिन फिर जब गुनाह का ख्याल आया, मैंने कहा आज नहीं करूंगा, कल लाजमी करूंगा। कह रहे हैं खुदा की कसम वो गुनाह मुझसे छूट गया जिस गुनाह के बारे में मैं ये समझता था कि कभी भी नहीं छूटेगा। तो शैतान को आपने, जो टोपी शैतान आपको करा रहा है, आपने उसको पकड़ियां कराना शुरू कर। दूसरी बात ये कि अगर शैतान ने बिलफर्ज किसी से गुनाह करा दिया, अल्लाह माफ फरमाए, बड़ी मुसीबत है ये जब पड़ जाता है ना इन चीजों में, तो अब बार बार तौबा जब टूट रही है तो शैतान कहेगा ऐसी तौबा का फायदा क्या जिस तौबा पे आप कायम नहीं रह सकते। तौबा तोड़ना भी तो एक जुर्म है ना। तो शैतान को ये बता दो कि तौबा तोड़ना तो जुर्म है, इस तौबा तोड़ने पर माफी मांगना ये जुर्म नहीं है। तौबा तोड़ते हुए शर्म आनी चाहिए, दोबारा जोड़ते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ जुर्म की नौयत बढ़ गई, एक पहले जुर्म किया था और एक तौबा जो तोड़ दी है, तो जैसे उस जुर्म की सजा अल्लाह से माफी मांगना, इस जुर्म की सजा भी अल्लाह से माफी मांगना, और तगड़ी माफी मांगना। बार बार भी तौबा करके अगर आदमी तौबा करता रहेगा, तो तौबा 100 दफा भी करेगा ना तौबा, तो 1000वीं मर्तबा भी तौबा करेगा, तो अल्लाह ताला इस बेस पर तौबा को रद्द नहीं करेंगे कि तू पहले 10 दफा ये तौबा
توڑ چکا ہے یا 100 دفعہ توڑ چکا ہے, اس بیس پہ توبہ رد نہیں کی جاتی. کیوں بھائی, اللہ نے کیوں فیصلہ کیا کہ تو 1000 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ تو میں توبہ قبول کروں گا؟ بس یہ فیصلہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی بھی وقت آپ کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری توبہ کا تمہارے پاس آپشن نہیں ہے, تم نے اتنی دفعہ توڑی ہے کہ اب میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا, تو پھر آپ کو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانے کا جواز مل جائے گا. دیکھو ابا سے قرضہ لینے گئے اور ضرورت بہت شدید ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ابا نے کہا جا اڑے میں پیسے نہیں دیتا, تو کم وقت اڑا دیتا ہے پیسے, تو نے پہلے بھی اتنی دفعہ گٹکوں میں اڑائے ہیں اور یہ اور وہ اور فلانا. آپ کا ابا آپ کی تقریر کتنی اچھی کیوں نہ ہو, میں بہت اسراف کرنے والا, میں نے عیاشی میں اڑا دی ہے, پوری جائیدادیں اڑا دی, مگر ابھی میرے پاس روٹی نہیں ہے. آپ کی تقریر بہت ٹائٹ ہے. اب اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں وسیم بھائی سے جا کے لے لوں گا, ٹھیک ہے نا. تو لوگ بولیں گے اس کا باپ غریب آدمی ہے, اتنے بڑے سیٹھ کا بیٹا اور قرضے مانگ رہا ہے کسی کباڑیے سے, کبھی گولے گنڈے والے سے, کبھی ٹماٹر والے سے, تو باپ اپنی یہ بے عزتی برداشت بولو بھائی نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے, آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس, کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ تمہارے یہ ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے در پہ اٹھیں اور تم اس سے امیدیں لگاؤ, کیونکہ اللہ اپنی توحید کے معاملے میں بہت غیرت والا ہے. وہ اپنے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا, اور اسے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یہ محتاج ہو کے ہاتھ صرف میرے در پہ اٹھاتا ہے. جتنی انسان کو روٹی کی ضرورت ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے اپنا گناہ معاف کروانے کی, کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن, کیونکہ اللہ نے گناہ پہ جو سزائیں رکھی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے 100 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے لیکن میں تیری جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, مجھے معاف کرنا ہے. تجھے نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, میں معاف کروا کے چھوڑوں گا, میرے پاس ہے اللہ, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں کتنا بڑا مجرم, بار بار توبہ توڑی میں نے, بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کی, لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, جتنا بڑا مجرم ہوں, لیکن یہ کرنا پڑے گا, تجھے معاف کرنا پڑے گا. اور اللہ کو معافی کے معاملے میں یہی اسٹائل بندے کا پسند ہے, پیچھے پڑ جائے. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو, اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ کر دے, نہیں چاہتا ہے تو نہیں کر. آپ کسی وسیم بھائی سے قرضہ لینے کے لیے جائیں, بولے یار 1 کروڑ روپے چاہیے, کہ واقعی چاہیے, کہ مرضی ہے, دینا ہے تو دے دو, نہیں دینا تو وہ بھی چلے گا, دے گا وہ. دنیا میں تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ دینا چاہے دے دے, لیکن بھائی جہنم کی آگ یہ برداشت نہیں ہے, یہ تو اللہ کے غضب کا نام ہے. تو اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس میں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, اے اللہ 1000 بار میں نے گناہ کیا, 1000 بار توبہ کی, 1000 بار توبہ توڑی, اب 1001 مرتبہ میں آ رہا ہوں تیرے پاس, اب بھی تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے گناہ کیے اور جتنی دفعہ توبہ توڑی ہے یہ سارے میرے معاف کر دے, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب شیطان کہے گا کہ کمبخت تو پھر دوبارہ گناہ کرے گا, تو آپ اللہ سے کہو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں دوبارہ گناہ میں یہی کر سکتا ہوں, میرے پاس اس کے علاوہ کچھ استعداد کوئی بات نہیں. اگر گناہ سے بچ نہیں سکا تو توبہ ہی کرتا رہے گا نا, یہی ادا اللہ کو پسند آئے گی, اور شاید اللہ اسی بیس پر معاف کر دیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے تعلق رکھو, تقوی والا تعلق نہ بھی ہو تو معذرت والا تعلق ہی رکھ لو, دور نہ بھاگو اللہ سے کہ بس یار ہم سے نہیں اور اب چھوڑو یار, کیا دعائیں مانگنا, کیا توبہ کرنا, اپنی زندگی گزارو. یہ تو تعلق ختم کر دیا آپ نے, یہ بڑا خطرناک ہے. تعلق رہے گا. اولاد کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک نافرمان اور ایک فرما بردار, لیکن باغی بالکل الگ ہوتے, وہ اپنا الگ گھر بسا کے سو جاتا ہے, ابا کو پوچھتا ہی نہیں. کچھ نافرمان ہوتے ہیں لیکن ابا سے معافی تلافی کر کے ان کا بھی سسٹم چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. تو توبہ بہرحال میرے بھائی کرنی ہے, اور شیطان جب یہ کہے کہ تجھے توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو اسے کہو جب توڑتے ہوئے نہیں آ رہی تھی تو کرتے ہوئے کیوں ہے؟ اصل تو شرم بے شرمی کا کام کیا تھا, توبہ توڑنا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے پاس آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہا ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور وہ اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس جذبے کی میں نے لاج رکھی ہے, تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دی. فرمایا پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر یہ دوبارہ آ کے اللہ کے سامنے اسی طرح سے کہتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو پتا ہے کہ کوئی اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے, اسی وجہ سے میرے در پہ آ کے معافی مانگ رہا ہے. میں نے اس جذبے کی اور اس نظریے کی لاج رکھی, اس کو میں نے معاف کر دی. پھر بار بار کرتا ہے, بار بار کرتا ہے. اللہ ہر دفعہ کہتے ہیں آ کیوں رہا ہے, یہ گناہ کر کے بھاگ کیوں نہیں گیا؟ اس لیے رہا ہے, اس کو پتا ہے بھائی سزا کا اختیار بھی ادھر ہی
है और माफी का इख्तियार भी इधर है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तभी हदीस में दुआ सिखाई है, ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक। ऐ अल्लाह, तेरी तुझसे भागने के लिए भी तेरी ही पनाहगाह चाहिए हमें। नहीं, अल्लाह से अगर भागना चाहते हो ना तो भाग के अल्लाह ही के पास आओगे तो अल्लाह से पनाह मिलेगी आपको। अल्लाह के अजाब से भागने के लिए कहाँ जाएंगे? अल्लाह ही के पास आएंगे, क्योंकि कोई और तो अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकता। लेकिन एक आखिरी बात ये कि इस उम्मीद पे गुनाह, ये तो एक मिसाल दी है नबी ने कि बार बार भी तौबा टूटेगी, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन मुशाहिदा ये है कि जो लोग बार बार गुनाह करके तौबा को तोड़ते हैं, उन पर एक ऐसी नहूसत आती है फिर कि वो फिर गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाते हैं और उनसे तौबा की तौफीक सल्ब कर ली जाती है। फिरौन के, तभी कुरान ने कहा ना, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों पे क्या कर देते हैं? मोहर लगा देते हैं। फिरौन के दिल पर मोहर लग गई थी, तो इसलिए हो गया, अल्लाह ना करे तो फिर तौबा करो। इस उम्मीद पे गुनाह करना कि मैं तौबा करता रहूंगा, ये बड़ी खतरनाक बात है। दुनिया में जब भी कोई मामूल से हटके काम होता है तो हम सोचते तो है ना कि ये क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। आप देखें, जब रमजान का चांद नजर आता है, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग, उनकी एक महीने की एक्टिविटीज चेंज हो जाती है, एक हलचल से मिल जाती है पूरी दुनिया में। खाने पीने के औकात चेंज हो जाते हैं, कई कई घंटे की फास्टिंग शुरू हो जाती है। आप मुझे एक बात बताइए, आज डॉक्टर आपको अगर फास्टिंग का कहे, आपने 10 घंटे खाना छोड़ना है, 15 घंटे छोड़ना है। डॉक्टर कहते हैं अक्सर शुगर कंट्रोल करने के लिए, वेट कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। ये जो बीच में लोग चल फिर रहे हैं ना, जरा किनारे में बैठ जाए, एक जगह टिक के बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। तो कितने लोग डॉक्टरों की हिदायत पर अमल करते हैं? बहुत थोड़े से लोग। सारी दुनिया के सारे डॉक्टर मुत्तफिक हैं कि कम खाना चाहिए, तो क्या सब लोग कम खा लेते हैं? अच्छा, जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा तो आपने हाँ या ना में जवाब देना है। डॉक्टर कहते हैं ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, डॉक्टर खुद खा रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं भाई इतने घंटों की फास्टिंग करनी चाहिए, इससे आपका लीवर सही रहता है, स्टमक सही रहता है, बातें करते हैं ना डॉक्टर। तो कितने लोग उनकी हिदायत पर अमल करते हैं? मेरा ख्याल है 2% मुश्किल। और वो भी वो करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के डब्बे बन चुके हैं, जिनको पता है कि अब अगर हमने एहतियात नहीं की तो हार्ट अटैक होगा, इतना मौत का यकीन होता है, तो जाके कुछ एहतियातें शुरू हो जाती है। तो आप माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, कभी आपने सोचा नहीं कि कौन सी दावत है? एक अपील की 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ऐलान किया कि मन शहीदा मिनकुम शहरा फलियसुम, कि लोगों रमजान का महीना आएगा तो पूरा महीना तुमने रोजे रखने, कई कई घंटों की फास्टिंग होगी पूरा महीना। और ये ऐलान हो रहा है 1400 साल पहले। कोई आज के मॉडर्न दौर में कोई साइंटिस्ट ऐलान नहीं कर रहा, कोई डॉक्टर नहीं कह रहा, एक पैगंबर ऐलान कर रहे हैं जो मक्का में पैदा हुए और ऐसी कौम में जो तालीम से खाली थी, और उन्होंने कह दिया कि ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का पैगाम है। लेकिन उस दावत में इतनी जान, इतनी पावर। वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो कोई डॉक्टर नहीं थे, वो कोई स्कॉलर नहीं थे। एक ऐसी शख्सियत जिनकी पैदाइश से पहले उनके वालिद फौत हो जाते हैं, उनकी वालदा 6 साल की उम्र में फौत हो जाती है, दादा परवरिश करते हैं, और ऐसी कौम में जो तहजीब और तमद्दुन से खाली। मेरी तरफ तवज्जो रखें, क्या ख्याल है? अच्छा, यहाँ भी मैं ही आ रहा हूँ, उधर फिर क्या देख रहे हैं? ये तो आमिल लोग देखते हैं आपके माथे की तरफ ना, ऐसे यूं करके देखते हैं जैसे हम किसी हमजाद को देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे। तो हमजाद कुछ नहीं होता, आप टोटल जितने हैं टोटल यही है। इसलिए अगर मेरी तरफ देखेंगे ना तो मुझे बात करने में आसानी हो, मुझे ऐसा लगेगा आप भी हमजाद को देख रहे हैं। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक अनाउंसमेंट की कि फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलियसुम, रमजान का चांद नजर आए तो सुबह सादिक से लेके सूरज के गुरूब होने तक ये कई घंटों की फास्टिंग बनती है, तुमने इस पर अमल करना है। 1400 साल पहले ये अनाउंसमेंट हुई है, और 1400 साल के बाद कोई एक आदमी नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों लोग इस पर अमल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक हलचल मिल जाती है। जो बात मोटिवेशनल स्पीकर आज इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में, और डॉक्टर लोग यूट्यूब पे सुबह शाम क्लिप बना बना के डाल रहे हैं कि इतने घंटे की फास्टिंग करो, उससे 4 आदमी भी मुतासिर नहीं हो रहे। और आज नहीं, 1000 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया, और आज की मॉडर्न दौर में भी, इतनी तरक्की के दौर में भी उस कानून को, उस आवाज को फॉलो किया जा रहा है, और करोड़ों लोगों की पूरी एक महीने की रूटीन चेंज हो जाती है। तो आपके जहन में कुछ क्लिक नहीं करता कि यार ये क्या अजूबा है?
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ اتنی پاور آئی کہاں سے؟ کوئی دنیا میں ایسا لیڈر گزرا ہے جس کے کہنے پر اس طرح سے دنیا میں کوئی کرے؟ بولے نا کیا ہو گیا؟ اور اگر کوئی لیڈر ہو بھی، وہ تو ہو نہیں سکتا ایسا کوئی لیڈر۔ آپ کے والد آپ کو کہیں کہ بیٹا کل تم نے 10 گھنٹے کھانا پینا چھوڑنا ہے، لوگ باپ کی نہیں مانتے اس، ماں کا ہے ماں کی نہیں مانتے اس، اور اگر کوئی مانے گا بھی تو 4-6 آدمی فالو کر لیں گے نا۔ یہ جو رمضان آتا ہے نا ہماری زندگی میں، حرم میں دیکھیں آپ اس وقت لاکھوں لوگ بیت اللہ کے سامنے گول دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کتنی لمبی لمبی رکعتیں، کتنے رکوع، کتنے سجدے، اور لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں۔ اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، اپنا ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو کچھ دماغ میں آتا نہیں ہے واٹس گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کس نے ان کو لگایا اس کام پہ؟ آئنسٹائن نے لگایا ہے، نیوٹن نے لگایا ہے، یا لمس یا کسی اور یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی یہ کرو۔ لوگ تو پروفیسروں کی بات کو ویلیو دیتے ہیں، لوگ آئنسٹائن نیوٹن کی بات کو ویلیو دیتے ہیں، لوگ امریکہ کی بات کو ویلیو دیتے ہیں کہ امریکہ نے بولا ہے بھائی وہاں جایا کرو، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں لوگوں کے، اور چلو پیسہ خرچ کرنا آسان ہے بھائی، پراٹھے چھوڑنا آسان؟ بولو رمضان میں پورا 1 مہینہ اپنی کھانے پینے کی روٹین چینج کرنا یہ آسان نہیں، مشکل بھی نہیں، بہت سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، بہت سے بھی زیادہ مشکل کام۔ لیکن یہ مشکل کام آج کروڑوں لوگ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جن کی قومیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ بعض دفعہ قومیت کی بیس پہ کچھ لوگ ایکا کر لیتے ہیں، یار ہم سب پٹھان ہیں تو ہم یہ کام کریں گے، ہم پنجابی ہیں تو ہم یہ کام کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان کے روزے سعودی بھی رکھتے ہیں، دبئی والے بھی رکھتے ہیں، ترکش بھی رکھتے ہیں، افغانی بھی رکھتے ہیں، پشاور والے بھی رکھتے ہیں، کوئٹہ والے بھی رکھتے ہیں، جاپان میں اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے وہ جیپنیز بھی رکھتا ہے، گورا اسلام قبول کرتا ہے گورا بھی رکھتا ہے۔ تو یہ قوم نہیں ہے جس نے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے تو وہ صرف اور صرف کون سا مذہب ہے؟ پھر وہ جملہ ہی مکمل نہیں کر رہے، اسلام۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ مذہب اگر کوئی دنیا میں زندہ ہے تو کون سا ہے؟ بھرپور طریقے سے زندہ ہے۔ ہم بہت ساری نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، یار یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ چرس پی رہے ہیں، لوگ ہیروئن پی رہے ہیں، اتنے لوگ زنا کر رہے ہیں، اتنے لوگ شراب پی رہے ہیں، ہماری خواتین کا پردہ ختم۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سوسائٹی میں ہو رہا ہے، لیکن اگر دنیا میں کسی مذہب کو بھرپور طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف کس کو؟ اسلام۔ بے پردہ بہت سی خواتین ہیں، لیکن با پردہ اگر ہیں تو وہ صرف کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے، اور ان کی تعداد بھی لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں، ورنہ پوری دنیا میں پردہ ختم۔ دنیا میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سسٹم چل رہا ہے اس وقت۔ شادی بیاہ ایک ونس اپون اے ٹائم، فرانس میں ایک دفعہ ایک ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا 15-20 سال پہلے، کوئی چرچ میں کوئی شادی شدہ کوئی جوڑا پہنچ گیا شادی کے سلسلے میں، تو پوری نیوز چینل حرکت میں آ گئے کہ بھائی بہت عرصے کے بعد کوئی دولہا ٹائپ کی کوئی چیز ہمیں نظر آئی ہے، تو پادری کو لفٹ کرائی کہ یار ہماری شادی۔ اس نے کہا بھائی 15-20 سال کے بعد ایسا ہوا ہے، تو اخباروں میں خبریں آئیں کہ ایک دولہا پکڑا گیا رنگے ہاتھوں شادی کرتا ہوا۔ تو ہندوؤں کا آپ دیکھ لیں فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے، لیکن اگر بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے مسلمانوں میں بھی زنا ہے، لیکن زنا سے بچنے والے کروڑوں مسلمان ہیں، وہ کس کی موٹیویشن کی بیس پہ ہیں؟ بولو اسلام۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ صاف پتہ چلتا ہے بھائی اسلام کو فالو کرنے والے لاکھوں نہیں ہیں بلکہ کروڑوں ہیں۔ کتنے مشکل کاموں میں اسلام کو فالو کیا جا رہا ہے، کتنے مشکل کاموں میں۔ یعنی اگر آپ اسلام کو کمپیئر کرتے ہیں نا دیگر مذہبوں سے، تو ان مذہبوں کے پاس احکام بہت آسان ہیں، پھر بھی ان کے فالوورز دنیا میں شارٹ، کوئی نہیں فالو کرتا چند لوگوں کے سوا۔ اسلام نے جو ہمیں احکام دیے وہ مشکل نہیں، ان کے مقابلے میں بہت مشکل ہے، لیکن ان کو فالو کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں آپ کے 2 باس ہیں، ایک باس ہے آپ کو بڑے آسان کام کا حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم جو مرضی کرو، تم ایسا کرو کہ مہینے میں ایک دن آ کے مجھ سے سوری کر لیا کرو اور 50 روپے جمع کرا دیا کرو، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ بس مہینے میں ایک دفعہ حاضری ہو اور ہفتے میں ایک دفعہ چرچ میں حاضری ہو۔ ایک باس آپ کو یہ کہتا ہے، اس کا آرڈر بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، اور 2-4 تعلیمات کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آرڈرز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا باس ہے جو بڑے مشکل آرڈر دیتا ہے، آپ یہ بھی کرو وہ بھی کرو، ایسا نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کیا تو یہ، اتنے مشکل آرڈرز ہیں۔ تو آپ
کس باس کو فالو کرو گے بھائی؟ جو مشکل آرڈر دے رہا ہے یا جو آسان آرڈر دے رہا ہے؟ ظاہر ہے جس کا حکم آسان ہے۔ لیکن اگر 1,00,000 لوگوں کو آرڈر دیا جاتا ہے اور وہ 1,00,000 میں زیادہ تر اس باس کو فالو کر رہے ہیں جو مشکل احکام کا حکم دے رہا ہے، اور تھوڑے سے اس کو فالو کر رہے ہیں جو آسان احکام کا حکم دے رہا ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو مشکل کا حکم دے رہا ہے اس میں کوئی خاص کوالٹی ایسی ہے کہ اس کے آرڈرز بہت مشکل ہے، پھر بھی میجورٹی فالو کس کو کر رہی ہے؟ اس کو فالو کر رہی ہے۔ تو اس میں کوئی کچھ ہے نا اس کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم عیسائیت کی طرف آتے ہیں۔ عیسائی مذہب میں کیا ہے؟ ہفتے میں 1 دن چرچ جانا، 25 دسمبر کو کرسمس منانا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ میرا خیال ہے کچھ ہے۔ آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شراب سے بچو، یہ تو ویسے ہم بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے، امریکہ بھی کہتے ہیں بھائی پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کہنے پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ تو ویسی اخلاقیات ہے نا۔ جو مذہب کے الگ سے کچھ احکام ہوتے ہیں وہ بچے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہندو کیا کہتا ہے بھائی؟ مندر میں چلے جایا کرو ہفتے میں 1 دفعہ، یہ چھوٹا بھگوان یہ بڑا بھگوان، وہاں جا کے کوئی آشیرواد کر لیا کرو، اور گائے کو تھوڑی سی رسپیکٹ دے دو۔ کھائیں کیا بھائی؟ بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے پڑی ہوئی ہیں، گائے کو ماں سمجھ لو۔ 2-4 باتوں کے علاوہ کچھ ہے ہندو کے پاس؟ آپ لوگ ہاں یا نہ بولتے رہے، کچھ بھی نہیں۔ سکھوں کے پاس چلے جاؤ، جتنے بھی مذاہب، جب آپ اسلام کے پاس آتے ہو، غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، ایک دم سے احکامات کا بوجھ اس کے اوپر، ایک طویل بوجھ۔ سب سے پہلے طہارت، غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو غسل کا حکم دیا جاتا ہے، طہارت۔ پھر دیکھا جاتا ہے اس وقت اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، جتنی ٹوٹی پھوٹی نماز آتی ہے اس کو نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے یہ نماز قضا ہو گئی، ساری زندگی تمہارے سر پہ بوجھ رہے گا۔ اور اس دن سے جو نماز شروع کرتا ہے، 5 ٹائم نماز، ایک دن بھی چھٹی نہیں ہے موت تک۔ دنیا میں کوئی ایسا آرڈر آپ نے دیکھا جس میں چھٹی نہ ہو؟ ہے بھائی؟ ابھی ہمارے ایک دوست سے وہ تراویح پر، آج کون سی تراویح تھی؟ 17ویں تھی نا۔ کہہ رہے ہیں یار اللہ میاں نے جس دن سے روزہ شروع کیا بیچ میں ایک آدھ چھٹی آ جاتی، کیا خیال ہے؟ 10 کے بعد اللہ کہتے ہیں چلو 2 دن آف ہے بھائی۔ مسلسل تراویح پڑھ رہے ہیں، 11 رمضان کے بعد ہوتا ہے چلو ایک دن کیا ہے؟ آف۔ جو شروع ہوئے ہیں جو روزے رکھنا، عید کے چاند پہ ہی اب اعلان ہوگا۔ اسلامی حکام جتنے بھی ہیں وداؤٹ چھٹی ہیں۔ نماز جس دن سے شروع ہوتی ہے، غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اب موت کے بعد ہی چھٹی ہوگی، جب پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہو گے، گردن ہلانے کے قابل بھی نہیں رہو گے، ورنہ کسی ایک دن بھی چھٹی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کوئی مشکل حکم ہو سکتا ہے؟ میدان جنگ میں بھی چھٹی نہیں دی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اے نبی جب آپ ان کے ساتھ میدان جنگ میں ہو تو کچھ لوگ آگے جا کے لڑیں گے، کچھ آپ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے، پھر یہ جا کے وہاں سب سنبھال لیں گے، وہ والی جماعت آ کے آپ کے پیچھے نماز کو کمپلیٹ کر لے گی۔ اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں تو نے ڈالا ہوا ہے کہ میدان جنگ میں لڑ بھی تیرے لیے رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، خون گر رہا ہے، دفاع میں لڑ رہے ہیں یہ لوگ، تو آج نماز کی چھٹی دے دے، قضا پڑھ لیں گے، بعد میں جا کے گھر جا کے گھٹی پڑھ لیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ ٹائم میں فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر جا کے آپ آفس سے گھر آئیں تو ساری اکٹھی رات کو پڑھ لیں، آپ یہ نہیں ہے۔ آپ بتاؤ کتنا مشکل حکم ہے یا نہیں ہے؟ 5 ٹائم نماز، ناغہ نہیں ہوتا اس کی۔ ہمارے تہوار دیکھ لو، وہ بھی خرچے کے بغیر نہیں رکھے اللہ نے۔ خوشیوں کے دن بھی جیب سے پیسہ نکلواتے ہیں اللہ میاں، خوشیوں کے دن بھی۔ عید پینلٹی کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے؟ جرمانہ لگانا چاہیے یا پیسے آنے چاہیے خوشی میں؟ دیکھو دولہا کی جب شادی ہوتی ہے لوگ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں؟ دے رہے ہوتے ہیں نا، یار تیری شادی آج تیرا خرچہ نہیں، آج ہم تجھے پیسہ دیں گے۔ لیکن عید میں صدقہ فطر، اس میں بھی پیسہ نکلتا ہے۔ بقرعید دوسرا تہوار ہے ہمارا، دنیا کا سب سے مہنگا ترین تہوار بقرعید ہے۔ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس میں، جو جانوروں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ جو جانور عام دنوں میں 1 لاکھ کا مل رہا ہوتا ہے، بقرعید میں 10 لاکھ کا مل رہا ہوتا ہے وہ، اور آپ خریدتے ہیں مجبوری کے، واجب ہے بھائی قربانی، نہیں کریں گے گناہ ہوگا، نبی کی سنت ہے یا واجب ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ اتنا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے، جو اللہ خوشیوں پہ اتنا خرچہ کروا رہا ہے بھائی، تو غم کے موقع پہ تو ڈبل کروائے گا۔ پھر وہ زکاتیں نکالنا، کروڑوں روپے کی زکاتیں لوگوں کی نکل رہی ہوتی ہیں، تو آسان مذہب بولو نہیں۔ دنیا میں ہر قوم کے کچھ گیدرنگ ہوتی ہے، ہماری ایک گیدرنگ حج کے موقع پہ ہوتی ہے، وہ گیدرنگ کتنی ٹف ہے، پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے، 15 سے 20 لاکھ روپے آج کل ریٹ چل رہا ہے، وہ بھی اس غریبوں والے حج کا ریٹ چل رہا ہے 15 سے 20 لاکھ۔ یہ تو مالی قربانی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آنا ہے۔ اس کے کتنے پیسے اللہ ہم سے لے رہا ہے؟ 15 سے
प्लीज ला दो। और टेंशन कितनी, सबसे पहले आपका जो अपना लिबास है वो उतारना पड़ेगा। इंसान अनसिले कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होता। कितनी टेंशन होती है वो दो चादरें बांधने में, सोने में, उठने में, बैठने में, लेटने में। और वहां जाके करवाया क्या जा रहा है, बैतुल्ला के गिर चक्कर लगाओ, इतने रश, सफा मरवा में दौड़ो, मिना में 5 दिन गुजारो, कुछ नहीं है, आना है फिर वहां से जाना है। रश आ रहा होता, उस रश में आप जा रहे हो, वहां से घूम के वापस आ रहे हो, रमी करनी है, इतना रश होता है उस रमी के दौरान, आपने करनी है। तो मैं ये इन सब बातों से सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस्लाम के अहकाम को अगर आप दूसरे मज़ाहिब से कंपेयर करें तो दूसरे मजहबों के मुकाबले में मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। उसी में ये रमजान आ जाता है, 4 दिन डॉक्टरों के मशवरे पर 6-6 घंटे की फास्टिंग नहीं होती, और यहाँ कैसे फास्टिंग करवाई जा रही है, कितने घंटे की। अगर सुबह 5 बजे रोजा बंद हो रहा है और शाम 6:30 या 7 बजे खुल रहा है, तो कितने घंटे का, 14 घंटे की फास्टिंग है। डॉक्टर जो फास्टिंग करवाते हैं कहते हैं कॉफी एक घूंट आप पीते रहे, यही होता है कि नहीं होता। पानी पीने पर उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती, फिर भी लोग को डॉक्टर नहीं कर रहा होता इससे अमल। यहाँ पानी पर भी पाबंदी, रोजा गर्मियों का हो तो भी रखना पड़ेगा, सर्दियों का हो तो भी रखना पड़ेगा, दिन छोटा हो तो भी रखना पड़ेगा, दिन लंबा हो तो भी रखना पड़ेगा। अच्छा चलो ये बात भी समझ में आती है। डॉक्टर जो हमें फास्टिंग का कहते हैं 12 घंटे, उसमें कहते हैं आपकी चॉइस है, आप जो 12 घंटे तय करें। लोग क्या करते हैं, रात 8 बजे खाना खाया, ठीक है ना, और अगले दिन सुबह 8 बजे दोबारा खा लिया, कितने घंटे हो गए। डॉक्टर कहते हैं 14 घंटे, तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, रात 8 बजे खाएंगे, अगले दिन स्किप कर देंगे, नाश्ता दोपहर 12 बजे खा लेंगे। ये टाइम नेचुरल है खाने पीने की। अल्लाह ने जो हमसे फास्टिंग करवाई, टाइम भी ज्यादा, और जो टाइम रखा है ना वो खाने का नेचुरल टाइम नहीं। हमें सुबह जो नाश्ता करवाया जा रहा है वो इतनी जल्दी कि दुनिया में कोई कौम उस टाइम पे नाश्ता नहीं करती, खाती भी नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, आपका बेटा इम्तिहान में पास हो गया, आपने दावत की कि मैंने तुम्हें बुलाया अपने यहाँ खाने पर, तुम जरूर आना, मेरे बच्चे के नंबर बहुत अच्छे हैं। तो वो कहते जरूर आएंगे। टाइम क्या है, सुबह 3:30 बजे आएगा वो, बोले ना आएगा। अगर तेरा बच्चा पास हुआ है तो मुझे अजाब में क्यों डाल रहा है इस चक्कर में। ये तो जब टाइम रखा जाता है जब बच्चे फेल होते हैं, टेंशन नहीं। आपका वलीमा है, कार्ड बांट रहे हैं, उस पे लिखा हुआ है सुबह 3:45 बजे। लोग कहेंगे भाई क्या कर रहे हो यार, सोने का टाइम होता है, और अगर कोई जाग भी रहा हो तो खाने का फिर भी नहीं होता। कितना ही लेट सोने की आदत हो, 3:45 बजे कोई भी नहीं खाता। ये टाइम नहीं, इसमें भूख भी नहीं लगती, दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता। तो अल्लाह ताला ने 12-14 घंटे की फास्टिंग रखी और टाइम ऐसा रख दिया सुबह का कि सुबह खाओ, और मजबूरी इतनी है कि ना चाहते हुए भी उठ रहे होते हैं सुबह। नहीं खाया ना तो कमर पेट से चिपका रहेगा सारा दिन। तो भाई ये रमजान टफ नहीं है, बहुत टफ। और इफ्तारी के टाइम पे जब कई घंटों का भूखा दस्तरखान पे बैठता है, दिल चाहता है दस्तरखान भी खा लो, तो साथ ही मगरिब की नमाज भी साथ क्या रख दी है, मगरिब। जो नमाजी आदमी है वो तमीज से खा नहीं सकता, तो फिक्र होगी यार जमात ना निकली। और फिर मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, रमजान में सारा दिन आदमी रोजा रखता है, तो होना ये चाहिए कि अल्लाह मियाँ ईशा की नमाज की छुट्टी कर दे। यार सारी जिंदगी 5 नमाजें पढ़ी हैं, अब रमजान में इतने घंटों का रोजा रख रहे हो, चलो यार एक नमाज आज मेरी तरफ से क्या है, माफ। तो बजाय छुट्टी करवाने के क़याम रमजान के नाम से अलग नमाजें लगा दी अल्लाह ने, तरावी के नाम से अलग नमाजें लगा और टफ कर दिया। लेकिन कमाल की बात है करोड़ों लोग कर रहे हैं इस पर अमल। तो खुदा की कसम ये इस्लाम के बरहक होने की अलामत है। किसी झूठे मजहब को ऐसे फॉलो किया जाना मुमकिन है ही नहीं, नामुमकिन। ये बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग को मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है। हमारी मस्जिद में एयर कंडीशन भी नहीं है। इस पूरे इलाके में ना सबसे गरीब मस्जिद हमारी है। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब तो करोड़ों रुपए चंदा करते हैं, अगर करोड़ों चंदा होता तो हमारी मस्जिद का ये हाल ना होता। बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लोग फेंकते रहते हैं, इस मौलवी को देखो अमेरिका जा रहा है, फला जा रहा है, फला जा रहा है, बहुत पैसा आ रहा होगा। तो आ रहा होता तो ये हाल होता। आप कह सकते हो घरों में लगा रहा होगा मौलवी, घर जाके भी देख लो, मेरे घर में एसी नहीं है अभी तक। खैर वो उसकी एक और हिकमत भी है, वो लगवा दूंगा मैं, इतना बड़ा मसला ऐसा ना हो मुझे ज़कात देना शुरू कर दे कल एसी कोई ज़कात में ले आए कि लगा दो यार, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मुझे 4 जगह लगाना है। मसला ये है कि हर चीज मुझे 4 से ज़रब देनी पड़ती है, और फिर लगा देंगे कोई, इतना अल्लाह ने बहुत दिया है, फिर उसके बिल उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, फिर वो 4 गुना एसी का मतलब डबल से डबल। अल्लाह ने इतना दिया है वो भी हो जाएगा, लेकिन एक और हिकमत भी है, वो मैं क्यों बताऊं आपको।
ساری باتیں کیا میں بتا دوں؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مشقتوں کا عادی رہے انسان. میں خود بھی رات گرمی میں ہی سویا ہوں, حالانکہ ہمارا جو مہمان خانہ ہے نا, جہاں مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں, وہاں اے سی میں نے لگایا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن. میں خود گرمی میں سوتا ہوں. کیوں اپنے آپ کو چھوئی موئی بنا رہے ہو؟ زیادہ چھوئی موئی نہ بناؤ اپنے آپ. اللہ نے مجھے اتنا دیا, جو ظاہر ہے 4 گھروں کو چلا رہا ہو تو کیا وہ اے سی میں نہیں سو سکتا؟ تو دفتر میں ہم نے لگایا ہے مہمان خانہ, جہاں لوگوں کو ہم ٹھہراتے ہیں, جو کوئی بہت دور سے آ جائے, کوئی قریبی رشتہ دار آ جائے, تو اس کے لیے لگایا ہوا ہے. لیکن میں خود اس میں نہیں سوتا. سو سکتا ہوں میں, اس لیے کہ اللہ نے گرمی کا موسم جو دیا ہے نا, وہ گرمی لگانے کے لیے دیا ہے, گرمی سے بھاگنے کے لیے بولو نہیں دیا. سردیاں جو اللہ نے دی ہیں, سردی لگانے کے لیے دی ہیں, سردیوں سے بھاگنے کے لیے نہیں دی ہیں. تو خدا کا واسطہ اتنے چھوئی موئی مت بنو, انسان کے بچے بنو. بہت زیادہ چھوئی موئی بن چکی ہے. ابھی جو دیکھو حاجیوں کی اتنی ساری اموات ہوئی ہیں, وجہ کیا ہے؟ اور بھی وجوہات ہوں گی اس کی, لیکن حاجیوں کی بہت ساری اموات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایئر کنڈیشن سے نکلنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ پسینہ اللہ نے کیوں رکھا ہے بھائی؟ دیکھو چلتا ہوا دریا جو ہے, چلتا ہوا پانی, وہ فریش ہوتا ہے. ہماری باڈی میں نا جب تک یہ چلتی پھرتی رہے گی, مختلف قسم کے فضلات اس کے ہماری باڈی سے مختلف طریقوں سے نکلتے رہیں گے, تو فٹ رہیں گے. ہم کہیں بھی بریک لگا دی نا, اب اللہ نے مختلف طریقے رکھے ہیں. ایک طریقہ ہے پسینہ, اس سے بھی ہماری باڈی فریش ہوتی ہے. قبض ہو جائے کسی کو, ٹینشن میں آئے گا نا, خوراک ہم کھاتے ہیں وہ بھی خارج ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے مہینے میں ایک دفعہ, تھوڑا سا بلڈ نکال دیتے تھے, اس سے بھی ہماری باڈی کیا رہتی ہے؟ فریش رہتی ہے. خواتین کو مینسز ہوتے ہیں, ان کی انرجی کا بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہوتا ہے, لیکن وہ مینسز ان کی صحت کے لیے ضروری ہیں. بچے کی ولادت ہوتی ہے, نفاس کا خون آتا ہے, بہت زیادہ ان کی انرجی اس میں ضائع ہوتی ہے, لیکن وہ ان کی صحت کے لیے ضروری. یہ ساری چیزیں باڈی کو ریفریش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ریفریش سمجھتے ہیں؟ کمپیوٹر میں جب سسٹم میں گڑبڑ ہو تو کیا مارتے ہیں اس کو؟ ریفریش. ریفریش سے کام نہ چلے, ری اسٹارٹ. ری اسٹارٹ سے بھی کام نہ چلے, سافٹ ویئر اڑا دو اس کا, دوسرا ڈال دو اس میں. تو پسینہ نکلنا بھی ضروری ہے بھائی, خون نکلنا بھی ضروری ہے. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو بھی انرجی استعمال ہونا شروع ہوتی ہے, وہ بھی ہماری باڈی کا حصہ ہے. جو لوگ بہت عرصہ اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں, سال 2 سال, ان کے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. صرف مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتے, ان کی باڈی بھی خراب ہوتی ہے, بڑھاپا جلدی آتا ہے ان لوگوں میں. تو اللہ کا بنایا ایک نے, جو عورتیں بچے کی ولادت روک لیتی ہیں وہ بھی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک پروسیس ہے اللہ نے رکھا ہے, ان کی انرجی اس طرح سے یوٹیلائز ہو. بچے کی ولادت میں, بلیڈنگ میں وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی تو باڈی ریفریش ہوگی. اگر وہ انرجی روک لی جائے کہ جی طاقت استعمال نہ ہو جائے کہیں, تو وہ رکنے سے کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے جیسے پانی میں, تالاب میں پانی رک گیا تو پانی کا بیڑا غرق ہو گیا. پرانا پانی نکلے گا تو نیا پانی بولو آئے گا. اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت ہو. کل میں سویا نہیں ہوں گرمی کی وجہ سے, پسینے 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 پسینے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, انجوائے کرو اسی کو, ٹھیک ہے, ایسی کتنے سی سمجھتے ہو, انجوائے کرو انہیں پسینوں کو. تو اس لیے اپنے دیکھو, ہمارے مذہب پہ چلنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ محنت کے عادی نہ ہو. اس وقت تک مذہب پہ چلنا ممکن ہے نہیں, کیونکہ مذہب آپ سے جگہ جگہ آپ کی خواہشات چھڑواتا ہے. تو جو برگر فیملی بچہ ہوگا, جو بالکل ہی چھوئی موئی زندگی گزارے گا, وہ کیسے شریعت پہ چل سکتا ہے؟ شریعت پہ چلنا نفس کی خواہش کی مخالفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس ایک بات کر کے میں آگے چلتا ہوں, کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. آپ بولیں گے مفتی صاحب کیا میڈیکل سائنس لے کے بیٹھ گئے ہیں, پسینے پہلے ہی نکل رہے ہیں اور نکال رہے ہیں ہمارے پسینے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, دنیا میں ٹینشنوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک ٹینشن جو نیچرل ہے, قدرت نے رکھی ہے, وہ ٹینشن صحت کے لیے اچھی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سب کو ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو نا, اس کی علامت کیا ہے؟ سب کو ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ساری انسانیت بیمار تو نہیں ہو سکتی نا. سردی کی ٹینشن یہ سب کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب سردیاں آتی ہیں تو پورے ملک پہ آتی ہے سردی, کسی ایک اکیلے کو نہیں لگ رہی ہوتی, تھر تھر کانپ رہا ہوتا. گرمیوں کی ٹینشن اللہ نے سب کے لیے, تو یہ سب کے مطلب ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں یہ ٹینشن, یہ آپ کے لیے مفید ہے. کبھی کبھار ہمیں زکام ہو جاتا ہے, یہ سب کو ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جس کو کبھی بھی زکام نہ ہوتا ہو. اب یہ چھوٹی سی بیماری جو ہے یہ ہے ٹینشن, لیکن یہ سب کو ہوتی ہے. اسی وجہ سے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آغا خان ہاسپٹل کے, میری ان سے گپ شپ ہوئی, انہوں نے کہا کہ جو ہیلتھ کے اور صحت کے معیارات ہیں نا, ان میں نزلہ زکام کھانسی کو شامل نہیں کیا جاتا. یعنی کھانسنے والا نزلے والا آدمی بھی صحت مند ہی ہے. ہاں ایسا نہ ہو کہ کھانستا ہی آ رہا ہو بچپن سے, یعنی کبھی کبھار کھانسی زکام نزلہ, اس سے کیا ہوتا ہے, یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہیں, آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کر دیتی ہیں. تو ان چیزوں میں پریشان ہونا. اسی طرح بچے جب پیدا ہوتے ہیں, بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے, گلا پھاڑ پھاڑ کے, ہاں
کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ کمبخت کے باپ کے سونے کا ٹائم ہے یا ماں کے سونے کا ٹائم ہے. جب وہ روتا ہے تو اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ کسی ایک ہی بچے کے ساتھ ہوتا ہے یا ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہر بچے کے. اس کا مطلب یہ نیچرل ہے, یہ اس کے لیے ضروری ہے. نہیں روئے گا نقصان ہوگا اس کو. اس لیے ایک دم بچے کے رونے پہ مائیں آج کل کیا کرتی ہوں, میرا بچہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے, وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, ہاں اس کو چپ نہیں کراؤ, چپ رونے دو کمبخت, رونے دو پاگل. یہ نیچرل ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم گدھے تو نہیں ہو کہیں. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ میں نہ کسی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں کرتا جب تک اس کو آزما نہ لوں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ عنکبوت کے. تو ہر انسان دعویٰ کرتا ہے میں خوش اخلاق ہوں, میرے اندر برداشت ہے. تو اللہ بچے کو کہتے ہیں چیخ, رو, بلا وجہ رو, کوئی ریزن نہیں ہونی چاہیے. اور ایسے ٹائم پہ رو جب ان کمبختوں کے سونے کا ٹائم ہو. اب جو پاگل ہے ان کو غصہ آئے گا بچے کے اوپر, حالانکہ بچے کو کوئی قصور ہے, اس کو کیا پتا کہ سونے کا ٹائم ہے, جاگنے کا ٹائم ہے. تو پاگلوں کو غصہ کس پر آئے گا؟ بچے پر. وہ چیخیں گے چپ ہو جا, خاموش ہو جا, بے وقت چیختا ہے, گلا. مائیں کیا کہہ رہے تو گلا دبا دوں گی تیرا. تو فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ ہے انسان, لیکن یہ جو ماں باپ ہیں یہ اصل میں گدھے ہونے چاہیے تھے. فرشتوں نے ان کو کیا بنا دیا, یعنی ہے انسان. سافٹ ویئر کون سے ڈلے ہوئے ہیں ان میں؟ ڈنکی والے. گدھے کے نامناسب ہے. سافٹ ویئر جو ان میں ڈلے ہوئے ہیں وہ کون سے ڈلے ہوئے ہیں؟ ڈنکی کے. اس لیے یہ بہت بہترین معیار ہے کسی کے اخلاق کو جانچنے کا کہ بچے پہ اس کو غصہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر بچے پہ آ رہا ہے نا, جو نہ سمجھ بچہ ہے, اس پہ غصہ آنا اس کی علامت ہے کہ آپ ادھر سے آؤٹ ہیں. بالغ پہ غصہ آنا بنتا ہے کیونکہ وہ جو کر رہا ہے جان کے کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. وہ بچے کو کیا پتا بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو بچے پہ کیوں غصہ آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب آپ اوپر سے فارغ ہیں. آپ کو تکلیف ہونا ایک الگ بات ہے. تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی نیند خراب ہو رہی ہے, صبح آفس جانا ہے, دفتر جانا ہے, چلو سمجھ میں آ رہا ہے. غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ بچے پہ. اس میں تھوڑی اتنی سینس ہے. تو بچے کا رونا یہ نیچرل ہے, سمجھتے ہو. ہاں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ہی روئے چلا جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن صرف رونے پر پریشان ہونا یہ بیوقوفی ہے. اسی طرح بچوں کو موشن لگنا یہ بھی کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, نیچرل ہے. سب بچوں کو موشن لگتے ہیں. قدرت نے ان کے پیٹ کی صفائی کا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ایک دم پاگل ہو جانا, بچے کو موشن لگ گئے, پاگلوں کی طرح چیخنا, یہ اس کی علامت ہے کہ موشن آپ کو لگنے چاہیے تھے, اصل میں غلطی سے اس کو لگ گئے. ہاں اس میں یہ ہے کہ جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں, جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, کہ ہوئے کوئی بات نہیں, اتنی جلدی اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے, اتنی جلدی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ نیچرل ہے. ہر بچے کو موشن لگتے ہیں, یہ نیچرل ہے بچوں میں. تو ہاں بہت زیادہ نہ ہو جائیں, اور وہ جو ڈاکٹر احتیاطی تدبیریں بتاتے ہیں وہ کرتے رہیں آپ, ORS وغیرہ. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, کہیں کسی بچے کو 3 دن سے موشن لگے ہوئے آپ نے اور لگا دیے, اس کا مادہ فاسدہ سارا ہی نکل گیا. حکیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں نا میں. تو مادہ فاسدہ حکیم صاحب نے کہا اس کا نکالو. ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیتے تھے. تو عطائی حکیم نا, جعلی حکیم ہوتے ہیں. میں نے ایسے حکیم بھی دیکھے ہیں. جو پیشنٹ جائے گا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ہم آپ کو جلاب آور دوا دیں گے, آپ کا پیٹ صاف ہوگا, باڈی نئے سرے سے ریفریش ہوگی, پھر ہم علاج کریں گے. پاگل آدمی تو کیا کر رہا ہے یار, ہر ایک کو موشن. تو اسی طرح ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیا کرتے تھے کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا, جو فاسد مادہ ہے نا وہ نکلے گا, پھر ہم علاج کریں گے. ایک بہت باریک سا آدمی چلا گیا, لوگوں نے کہا اس میں مادہ فاسدہ ہے ہی نہیں, مادہ ہی نہیں ہے, فاسد کہاں سے ہوگا, تو خدا کے لیے کچھ خیال کرنا. حکیم نے کہا نہیں, ہمارا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم مادہ فاسدہ نکالیں گے, اس کے بعد ہم علاج کریں گے. اس کو جلاب آور دوا دے دی, اس کا مادہ فاسدہ نکلنا شروع ہو گیا. حکیم کو لوگوں نے بلایا, بھائی یہ مر رہا ہے. حکیم نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہجامہ کر کے نا, جو ہجامے والے اناڑی کہتے ہیں فاسد خون ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. بھائی یہ غلط بات ہے. یہ ہجامہ والے بھی ایسے ہی کھینچ کے خون نکال رہے ہیں, اور اس پہ سنت کا لیبل لگا دیتے ہیں, پھر اتنا خون نکال دیتے ہیں. جب ان سے بولو کیا کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں یہ فاسد خون ہے, فاسد خون ہے. او بھائی جان خون ہے, یہ بلڈ ہے, یہ وہی بلڈ ہے جو رگوں میں دوڑ رہا ہے. جیسے چکر آئیں گے آدمی مر جائے گا, اتنا زیادہ نہیں کرو. جو کیا یار, یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. ہر شخص پاکستان میں ہر فیلڈ میں ماہر ہے, اور جب تک کسی چیز میں پورا غلو نہیں ہوتا نا, اس وقت تک منجن بکتا نہیں ہے. ہجامہ والوں کو دیکھ لو, ہر بیماری کا علاج کس میں بتایا ہوا ہے, ہجامہ میں. آپ بتاؤ, لوگ آپ پر اعتماد کریں نہ کریں ان کا ہیڈک ہے, اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں قرآن و سنت کا. اسلام کو بدنام کر رہے ہو آپ, ہر چیز ہجامہ, ہر. ابے بھائی ایسا ہی اگر ہوتا تو یہ ڈاکٹر پاگل ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, پورا میڈیکل سائنس کا ایک علم ہے, صدیوں سے لوگ اس میں ترقی کرتے کرتے آج ایک عروج پہ پہنچے ہیں. وہ سارے منجن بیچ رہے ہیں. ان سب کو چاہیے کلینک بند کر کے بس سرنج لے کے خون چوستے رہے لوگوں کا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک میں ہر طبقے سے ملتا ہوں, جتنے پھینکو پاکستان میں, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, جتنے پھینکو آپ کو پاکستان میں ملیں گے, پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے پھینکو کہیں بھی نہیں ہے. خیر کیا کریں اب, کہاں وہ مادہ فاسدہ نکال کے پھر ہم بیان شروع کرتے ہیں. تو وہ حکیم نے کو لوگوں نے کہا کہ حکیم
حکیم صاحب مادہ فاسدہ نکل رہا ہے, مر رہا ہے. انہوں نے کہا مادہ فاسدہ ہے جتنا نکلے اتنا اچھا. بالآخر اس کا انتقال ہو گیا, قبر میں دفنا دیا. لوگ حکیم کی کلینک پر آئے, اس کے مطب پہ آئے, کیا ہوا ہے بھائی, یہ تو مر گیا. حکیم نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, ساتھ لے کے نہیں گیا قبر میں, فریش ہو کے گیا. کوئی باڈی کے اندر گندگی بولو بالکل صاف ستھرا, نیٹ کلین. تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو اتنے ایموشن لگ جائیں کہ وہ سارا ہی مادہ فاسدہ اس کا نکل جائے. اس لیے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, آپ بچے کو چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھایا کریں. لیکن میں صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو بہت زیادہ ہم لوگ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, مائیں بھی پاگل ہو جاتی ہیں, ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا بھائی, سب بچوں کے ساتھ رونا پیٹنا بھی ہوتا ہے, چیختے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں, موشن بھی ہوتے ہیں, اور بخار بھی ہوتا ہے بچوں کو. اور بچپن میں جتنا بخار ہو جائے نا وہ زیادہ اچھا ہے. دیکھو شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں, 16-17 سال کی عمر سے لے کے نا مجھے اب تک کتنے وبائیں آتی ہیں, کتنے مسائل ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مجھے فیور نہیں ہوتا, اللہ نے بچایا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, مجھے صرف ایک دفعہ فیور ہوا ہے, وہ ہجامے کی وجہ سے. وہ اتنا زیادہ ہجامہ کر دیا تھا, مادہ فاسدہ نکالتے نکالتے میں ہی مرنے لگا تھا. خیر پھر وہ ملیریا نے اٹیک کیا, اور ایک آدھ دفعہ ہلکا پھلکا اور ہو گیا ہوگا. وجہ کیا ہے, ہمیں بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا. جب بخار ہوتا تھا نا بچپن میں, تو میری والدہ مجھے ایک سرجن کے پاس لے کے جاتی تھی, اور وہ آرمی کے سرجن تھے اور اچھے جنرل فزیشین بھی تھے. وہ تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ہمیں ہلکی پھلکی دوا دیتے تھے. وہ ڈاکٹر صاحب, ہمارا بخار چلتا تھا 15-20 دن. تو والدہ ان سے کہتی تھی کہ بھائی اس کو جلدی ٹھیک کر دیں. اچھا سب بچوں کے ساتھ یہی حال تھا, وہ بخار کھینچتے تھے 15-20 دن. تو اب جلدی ٹھیک کرو بھائی. وہ کہتے تھے کہ دیکھو بچوں کا ابھی نا جو امیون سسٹم ہے نا وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ بن رہا ہے. اگر ابھی سے ان کو اینٹی بایوٹک دے کے ہم بخار کو چلتے رہیں گے نا تو بڑے ہو کر بیمار ہی رہیں گے. پھر ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 15-20 دن کھینچنے تو اس کو خود ہی ٹھیک ہوگا یہ. تو وہ اس ڈاکٹر کا ہم پر اتنا احسان ہے, میں تو اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اچھا پبلک پھر اس ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں تھی, مائیں نہیں جاتی تھی. مائیں کہتی تھی بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. وہ کہتا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ڈینجرس نہیں ہے, کھینچنے تو 15 دن 20 دن 1 مہینہ لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آرام کراؤ, اسکول کی چھٹیاں کرا دو اس کو. تو اس ڈاکٹر کی کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یار ان کے پاس جا کے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایک اور ڈاکٹر تھے, پھر لوگ ان کے پاس لے جاتے تھے. مائیں, ہماری اما نہیں لے کر گئی ہمیں. ہماری اما نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہی کھلاتے رہو ہلکا ہلکا. وہ ایک بس لال سا سیرپ دے دیتے تھے, پیناڈول ٹائپ کا ہوتا تھا میرا خیال. تو جو پڑوس میں ایک اور ڈاکٹر تھے, وہ بیٹھے ہوتے تھے انجیکشن لے کے نا, ہیوی اینٹی بایوٹک لے کے. ادھر گیا ٹھک بندہ ٹھیک, سمجھ رہے ہیں نا. تو لوگ کہتے تھے یار یہ بندہ ہے ٹھیک, یہ ڈاکٹر کیا ہے, یہ صحیح ڈاکٹر, اس کے پاس جاؤ 2 دن میں بندہ باقاعدہ دوڑنے لگتا ہے. تو یہ خیانت ہے ڈاکٹروں کی. ڈاکٹروں میں بھی دونوں طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اچھے بھی اور برے بھی. اب جو نوٹ چھاپنے کی جس کو فکر ہوگی اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یار میں جو اس اتنے سے بچے کو اتنی ہیوی اینٹی بایوٹک دے رہا ہوں اس کے ریزلٹ کیا نکلیں گے. کئی بعض دفعہ تو اینٹی بایوٹک ضروری ہوتی ہیں, تو یہ فیصلہ آپ نہ کریں یا میرے بیان سے فیصلہ نہ کریں کہ کھلانی ہے کہ نہیں, یہ ڈاکٹر ہی فیصلہ کرے گا. لیکن ڈاکٹروں میں بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کون سا ڈاکٹر لالچی ہے اور کون سا آپ کی صحت کے ساتھ بولو مخلص. تو میرے اوپر ڈاکٹر کا احسان ہے, انہوں نے مجھے ہیوی ڈوز نہیں دی, انجیکشن نہیں لگائے, اینٹی بایوٹک نہیں دی. اس کا اثر یہ نکلا میں کہاں نہیں گیا, ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید سردی, اور ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید گرمی, نزلے بھی ہوتا ہے, کھانسی بھی, زکام, سب کچھ. اس کی نوبت بہت کم آتی ہے کہ بستر پہ لیٹ جاؤ. اب آنا شروع ہو جائے بیان کے بعد تو ایک الگ بات ہے, وہ تو اللہ کی مرضی. کیا خیال ہے؟ تو میں جو اصل بات آپ سے کر رہا ہوں یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنی باڈی کو بہت زیادہ چھوئی موئی بولو مت بناؤ. پتہ ہے کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. ایک چرسی, وہ چرس نہیں پیتا, خوشی ہوتی ہے یہ ٹینشن ہوگی اس کو جب چرس نہیں ملے گی ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن سے جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو سگریٹ پینے کی ٹینشن, سگریٹ پینے کا عادی ہے, وہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی؟ ٹینشن ہوگی. لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے تو یہ بہت بڑی ٹینشنوں سے اس کو نجات دے گا, خرچہ بچ جائے گا اس کا. اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی وہ طبیعت خراب ہونا بند. سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے, اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا. ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں, یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن, رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, 2 انگلیوں کے بیچ میں, جس طرف کو چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے
رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں, تبھی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں, جب نہیں کھاتی تو پھر ویسے ہی منہ چلتا رہتا ہے. ہماری بکری کو آگے دیکھ لینا کسی وقت, جب کھانا ہوگا تو کھا رہی ہوگی, اور جب نہیں ہوگا نا تو منہ چلا رہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ اور مینگنیاں بنا بنا کے نکال رہی ہوگی. ادھر کھائے گی, اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری, کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا, تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ. تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے. یہ مزاج شریعت نہیں ہے, یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ بولو نہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا, اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے, اور کھانے کو دل کرے گا, اور کھانے کو دل کرے گا. تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا, کسی کام کے نہیں رہو گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا کھانا ثواب ہے, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے, میں تو اس پہ حیران ہوں. کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کی. اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا, تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر محرم کا حلیم, یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا. بھائی جان کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم, پھر 40واں بھی ہوتا ہے کو محرم کا, پھر ربیع الاول آیا, وہ تو فرسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں, اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد, یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں. وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے. کھاتے رہو, دیگیں, بریانی, مٹھائیاں. ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا, مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے, اللہ ان کے برکت دے ماشاءاللہ. مٹھائیوں کا رواج ختم کرو. سمجھتے ہو یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ نہیں. ہمارے مذہب سے پتہ ہے کیا چیز میچ کرتی ہے؟ گوشت, جس سے وزن نہیں بڑھتا. ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ گوشت. تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مٹھائی. تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو. 3 میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے. ایک انجیر ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا. انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے, جو ڈاکٹر اس کو الگ نام دیتے ہیں. دوسرا ہے شہد, اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کھجور, اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو, یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو. مٹھائیوں کے نام ہے ہی نہیں. کھا لیں آپ, ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں. اس پہ مذہب کا لیبل بولو. یہ میرا بیان جو ہے نا, آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ. یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہیں. دیکھو اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتا چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے, اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا. ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے, ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبخت چست ہو ہی نہیں سکتے. تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مذہب میں نا سستی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اسلام ایک پورا پیکیج ہے. اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے, سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے, تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں, سست بنا دیں, اور پھر چستی کی ترغیبیں دے. اس کا مطلب دیکھو, ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو, اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دی ہوں, تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تضاد ہے, یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں. اور آسان مثال, ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو, سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے, کینسر سے دور بھاگو, کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے, کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے, کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے, کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ, اور آپ گئے ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف, یہ لیجیے K2 کنگ سائز فلٹر. ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے, اب پتہ نہیں کیا آ رہے ہیں, یہ کھائی. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کیا, اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں تو لیکچر تو میں نے دینا ہے. بھائی اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا, اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے, ہم سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. تو آپ بولو گے ٹھیک ہے, پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں, آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں, آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں
سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں، پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر نہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا، یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے، یہ ہلکا نہیں ہے۔ نماز روزہ تو ہے ہی، اسلام کے 5 ارکان وہ تو ہیں ہی، لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب تک ان پیکجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے، اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اسلام میں بے جا غصہ، بلا وجہ غصہ، یہ ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں، یہ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں۔ اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ نیچرل بھی ہے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا ہر وقت، بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ایک دھماکے سے پھٹ جائیں گے وہ نا، تو یہ بری خصلت ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے، جس کے پاس آپ جاؤ تو وہ غصے کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہو، آپ میں تکبر ہے۔ غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا، 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے، اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت نیک، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ، جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں، مفتی صاحب آپ اتنے اچھے، تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے شاید واقعی میں بہت اچھا ہوں، یہ ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے نا، اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی، تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے، وہ کہتا ہے میں کیسے، مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا، تو یہ میں کیسے؟ بھائی دل چاہ رہا تیرے رکھ کے میں تھپڑ لگاؤں۔ بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے نا، یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، ان کو اپنے بارے میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کہتے ہیں انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت اچھا، تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں، یہ بہت مسئلہ مذہبی اسکالرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت، ایک صاحب تھے، انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سی نصیحت کرتا نا تو وہ بہت غضبناک ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار بوڑھے کا تو تھوڑا سا یہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے علم میں نہیں ہوگا لیکن عمر کا بھی تو کوئی خیال ہوتا ہے نا۔ ایک نوجوان عالم کو جب کوئی بوڑھا تنبیہ کر رہا ہو تو اس عالم کو اپنے علم کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے، اس بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال کر لینا چاہیے کہ یار بڑے بزرگ ہیں، چھوڑو ڈانٹ کھا لو تھوڑی دیر کے لیے۔ تو وہ جو ان عالم کو نا بہت زیادہ غصہ آتا تھا، کوئی بھی نصیحت کرے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے، کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے، اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے وہ۔ تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، انہوں نے کہا اصل میں ان مولوی صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت، بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان ہے، تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں ہے، ایسے ہی ہیں جیسے سب لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو جا کے بتانا شروع کر دیں حضرت آج ہمیں پتہ چلا آپ اتنے ہیں نہیں، تو آپ کا کام علماء سے عقیدت محبت ہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں کوئی واضح غلطی نظر آئے 2 اور 2 4 کی طرح، تو اس پہ ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے، لیکن خود عالم کی تو ذمہ داری ہے نا، وہ اپنے بارے میں غور کرے، حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ تو غصہ ختم کرنے کا ایک روحانی بھائی یہ وجہ ہے، تو جو بزرگ ہوں گے، سچی مچی کے بزرگ ہوں گے، وہ آپ کے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کریں گے، آپ کے اندر سے خود پسندی کو ختم کریں گے، بھائی نارمل رہو، جیسے سارے ہیں نا ایسے ہی بن کے رہو۔ دوسرا، غصے کا بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا، جسمانی سبب ہوتا۔ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بات بات پہ بولو غصہ آئے گا، تو جو اللہ والے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ، کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رگ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے، بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولہا جلا دیا ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایسا لگتا ہے کوئی چولہا جلا کے چلا گیا، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم پتہ نہیں کیوں پھٹکنا شروع ہو گئے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا ہے بھائی؟ یا تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا اعصابی کمزوری ہے، پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، مسل کمزور ہو گئے ہیں، برداشت ختم۔ بڑھاپے میں غصہ زیادہ آتا ہے، طبیعت
تبھی تو اللہ نے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ جھڑکیں تو آگے سے اف مت کرو، کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تو غصے کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں، تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا۔ روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عاملوں کا نہیں، ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج، یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے، دنیا کی محبت ختم کر دے، صرف یہ کافی ہوگا؟ یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا، فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ بعض صحابہ پوری رات نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو منع کیا، وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا، آپ ڈپریشن میں الٹا کام کرو گے جا کے۔ فوجیوں میں دیکھو نا، رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے، وہ سلانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، سوئے گا تو، ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا۔ جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا، تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے۔ سونا ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا، تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ان کو پتا ہوتا ہے ان کم بختوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں، پھر یہ تھکے تھکے رہیں گے، پڑھائی میں دل نہیں لگے گا ان کا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، مذہب پہ چلنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے، ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے۔ تو جیسے غصہ اسلام میں بری چیز ہے، خوش اخلاقی اچھی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو کیا مطلب سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ بولو نا بھائی، نہیں، بلڈ پریشر والوں کا وہ تو کہاں ہوں گے، تو اچھے اخلاق ان کے بہت مشکل ہے نا۔ اسی طرح یاد رکھو، ہاں ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو گئی، اس پہ تو پھر صبر کا ثواب ملتا ہے، وہ تو اللہ کی، جیسے ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیمار رہے ہیں، اس میں ایوب علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، وہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی۔ اور علماء کہتے ہیں ایسی بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، جس میں انسان کی اپنی حماقت نہ ہو، بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے۔ ہماری بیماریاں ہماری اپنی حماقتوں سے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اپنی حماقتوں سے ہیں۔ تو اب میں یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح جیسے اسلام میں غصہ حرام ہے، بد اخلاقی حرام ہے، اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے؟ بولو، حرام۔ سست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ فجر میں دیکھ لو، فجر میں کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو، عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ قوم چست بہت ہے، ایکٹیو بہت ہے۔ نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا، نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، کیوں؟ سست ہیں۔ اور بہت سارے کام ہمارے دیکھ لو، ایک کام نہیں ہے، صرف نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں، ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ٹانگ پہ پورا زور، پھر تھوڑی دیر میں یہ والی ٹانگ ہلکی دوسری۔ ابے تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے یار، اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو، اتنی سستی، یہ سستی ہے نا بھائی۔ سست آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو، وہ ٹیڑھا میڑا ہی ہوگا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بیان کرتے تھے نا تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی عمر 75-76 سال میں بھی ایسے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھتے تھے، اور کوئی ٹیڑھی کمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا نا، یوں کر کے اس کو ڈانٹ کے سیدھا کر دیتے تھے۔ حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سہارا لیا، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی ایسے ٹھک کر کے جاتے تھے۔ آج کیا ہے، پہلی منزل پہ جانا ہے لفٹ کے ذریعے جا رہا ہے، ابے 2 سیڑھیاں چڑھ لے، یہ بہت ضروری ہے تیرے لیے، تھوڑے سے گھٹنے ایکٹیو رہیں گے نا۔ ابھی ایک کارپینٹر کو میں نے اپنے گارڈ کے ساتھ انڈا موڑ بھیجا، یہ انڈا موڑ یہ جہاں سے یعنی قریب ہی ہے، میرا خیال ہے 1.25 کلومیٹر ہے یہ۔ وہ کارپینٹر آدھے راستے میں بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریسٹ کرنے دو، 1.25 کلومیٹر چلنے کے لیے۔ کتنا ہے؟ 100 میٹر نہیں، 100 میٹر سے تھوڑا زیادہ۔ چلے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ وہ بیٹھ گیا بیچ میں، جوان آدمی۔ تو یہ قوم کی حالت ہے، تو یہ جہاد کرے گی؟ یہ جہاد کرے گی؟ تو سستی اسلام میں بری چیز ہے۔ چستی کیا ہے؟ میں بھی چستی پہ اتنے بیانات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوں گے، ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں، لیکن بات تو وہی کریں نا جو ٹھیک ہو۔ کیا خیال ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب ہمیں صحابہ میں کوئی سست نہیں ملتا، اور اتنی قربانیاں سست لوگوں کا کام ہے ہی نہیں، جو قربانیاں صحابہ نے، خالد بن ولید نے روم اور فارس کے بخی ادھیڑ کے رکھ
دیے تھے ہمارے مجاہدین جو ماضی میں ہم لوگوں نے دنیا فتح کی ہے. فرانس تک پہنچ چکی تھی ہماری فوجیں, اور ادھر فتح کرتے کرتے شام, اور ادھر ایسٹ کی طرف انڈونیشیا, ملیشیا, یہ ساری اسلامی سلطنتیں یہ تو بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. کابل تک مسلمان فوجیں حضرت عثمان کے دور میں آ چکی تھیں, وہاں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. ازبکستان, آذربائیجان, یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا. یہ سست لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ربیع الاول کے حلووں پہ ڈال کے چلے گئے ہوتے کہ تم محرم میں اتنا حلیم کھایا کرو, ربیع الاول میں اتنی دیگیں کھایا کرو, جب بچہ پیدا ہوا کرے تو مٹھائی کے اتنے ڈبے کھا لیا کرو, تو آپ مجھے بتاؤ روم اور فارس اور آذربائیجان, ازبکستان یہ فتح ہوتے؟ بولو نا. تو مذہب پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے سست آدمی کے لیے, سمجھ لو نا. اس سے فجر میں اٹھا جائے گا, اٹھ کے آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی نے مردہ اکھاڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لو نا, جو سست بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ تو صحیح, ایسے مرے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جیسے تجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر آگے بیٹھے گا تو وضو خانے میں بیٹھ جائے گا, وہیں جھومتا رہے گا بیٹھ کے. پھر وضو خانے سے اس کو اٹھاؤ گے, آگے کھڑا ہوگا, پھر عجیب اسٹائل سے کبھی ایک پاؤں پہ سہارا لے کے ادھر, کبھی ادھر, کبھی پھر ناک میں کھجا رہا ہے, کبھی کان میں انگلی گھما رہا ہے. نہ نماز میں خشوع و خضوع, نہ وضو تمیز سے ہوگا اس کا. عجیب. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ امت پہ بوجھ ہے, یہ نمازیوں کو بدنام کر رہا ہے. بوڑھا امام ہوتا ہے نا, بوڑھا امام, وہ بیچارہ سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع میں گیا دیر, اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں جانے میں دیر ہو گئی, سجدے میں جانے میں دیر ہو گئی, سجدے سے اٹھنے میں دیر ہو گئی. بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو مجبور ہیں بیچارے, بڑھاپے میں ہو جاتے. میں نے جوان امام دیکھے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں, اللہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہ پبلک سجدے میں پہلے پہنچ چکی ہے, امام صاحب ابھی راستے میں پہنچ. یار آپ تو 30-35 سال کے ابھی ینگ ہو, آپ اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو, سجدے میں اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو. اور چلو شادیوں میں دولہا اپنی شادی میں لیٹ آتا ہے, میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا یہاں, دولہا لیٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. میں کہتا ہوں جس کمبخت کو اس کی شادی موٹیویٹ نہیں کر سکی ٹائم پہ پہنچنے کے لیے, وہ باقی کون سے کام ٹائم پہ کرے گا؟ یا تو بیزار ہے تیری پسند کی شادی نہیں ہو رہی, یا تو سست ہے کہ پسند کا کام بھی اتنی سستی سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہو سکتی ہے نا بھائی تیری. کبھی چلو حادثہ بھی ہو جاتا ہے, ٹریفک جیم ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, لیکن نارملی بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں نکاح پڑھانے, ہم ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہیں, حالانکہ میری نہیں ہو رہی شادی, پھر بھی میں ٹائم پہ پہنچا ہوا ہوں. اور اگلا کیا کر رہا ہے جو دولہا ہے, 1 گھنٹہ لیٹ, 1.5 گھنٹہ لیٹ. بس کر یار, تو نماز کیسے ٹائم پہ پڑھے گا جب تیری جو شادی جس میں اتنی دلچسپی ہے تجھے, وہ تو اتنی لیٹ کر رہا ہے, گھنٹہ بعد پہنچ رہا ہے تو یہ مقصد یہ قوم سست ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ. یہ خدا کی قسم بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر, اس کو ہلکا مت سمجھو, بہت بڑا عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند نہیں ہے.